अस्सलाम वालेकुम नाजरीन आज फिर हम अपनी एपिसोड 2 के साथ आपके साथ हाजिर हैं। और आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो आपको पता है कि इस टाइम ख़बरों की जीनत सबसे ज़्यादा बना हुआ है। हर टीवी चैनल पे आप देख रहे हैं कि ये हॉट टॉपिक है इस टाइम, वो है साइफ़र का इशू। तो आज हम आगा के साथ कोशिश करेंगे इस साइफ़र के इशू को थोड़ा डिस्कस करें और एक्चुअली इसके बारे में जानें ये इशू है क्या, और क्या ये प्रॉपरली रिपोर्ट किया जा रहा है या मीडिया के ऊपर जो हाइप बनी हुई है वो एक फेक हाइप है और उसको किसी मकसद के लिए यूज़ किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम आगा, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा आगा, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि हमारी ऑडियंस की नॉलेज के लिए आप साइफर को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, है क्या और किस मकसद के लिए भेजा जाता है और कौन भेजता है इसको? देखिए, सबसे पहली बात तो साइफ़र असल में होता क्या है, ये पहले हम लोग जान लेते हैं थोड़ा-सा। दरअसल साइफ़र की बुनियादी चीज़ ये है कि जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं और साथ ही एक आदमी हम दोनों की बात को लिख रहा है। ये बेसिकली एक कह लें कि आप कोडेड ट्रांसलेशंस होती है, जिसमें आपको एक कागज़ पे लिखा जाता है। और आलमी सतह पर 2 सफ़ीर जब बात करते हैं, उनमें बताया जाता है कि किस तरह से आप लोग बात कर रहे हैं और उनमें एक्शंस नोट किए जाते हैं। बात बताई जाती है असल में कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। जैसे आप और मैं बात कर रहे हैं, आपने ये बात कितने कैसे अंदाज में की, गुस्से में की, नॉर्मल अंदाज में की, ये बताया जाता है। साइफर का असल मकसद ही यही होता है। और जो साइफर बेसिकली जो साइफर होता है, ये किसी भी हुकूमत का एक कह लें कि बड़ा हसास चीज होती है, जिसको शेयर नहीं कर सकते हम लोग, बिल्कुल हम लोग छुपा के रखते हैं। ये एक मतलब साइफर माना जाता है। और मुख्तलिफ हुकूमतों में ये बात वाज़ेह होती रही है कि साइफर से मुताल्लिक बातें पे प्रोपेगेंडा होता रहा है। बातें ये करते रहे कि साइफर ने हमें ये धमकी दे दी। बहुत सी हुकूमतें ये प्लानिंग करती रही है, जब भी किसी की हुकूमत गिरने वाली होती थी, तो वो ये कहता था जी फलां दुश्मन मुल्क ने मेरे खिलाफ साजिश कर ली। इससे बड़े प्लान्स बनाए जाते हैं। असल हकीकत साइफर की ये है कि ये 2 कोडेड लैंग्वेज में एक लेटर होता है, मतलब कि एक पैराग्राफ होता है जो बनाया जाता है। एक लिखने वाला जो होता है वो 2 आदमियों की डिस्कशन को एक पेपर पे उतारने को हम साइफर कहते हैं। जी, ये असल में बिल्कुल साइफर ठीक, है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये मुझे बताइए कि ये साइफ़र जो आपको रिसीव होता है और ये जब आपके फ़ॉरेन ऑफ़िस में आता है, तो क्या ये आम पब्लिक के लिए अवेलेबल होता है या आम पब्लिक इसको एक्सेस नहीं कर सकती और ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट है कोई? नहीं जी, ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट है और आम पब्लिक को तो सोचे भी ना कि ये मतलब कि जो है दिया जा सकता है या इनको मिल सकता है। जब साइफर होता है वो सबसे पहले अगर साइफर पाकिस्तान आता है, तो सबसे पहले वो वज़ीर आज़म के पास भी नहीं आता। सबसे पहले वो जो स्टाफ मेंबर आर्मी चीफ्स होते हैं उनके पास आता है। डिफेंस के जो उस वक़्त रेगुलेशन कर रहे होते हैं और फिर डिफेंस का काम होता है कि वो जाकर प्राइम मिनिस्टर को जाकर दें, सफारत खाने में जो बात चल रही है। ये असल में बात होती है और साइफर को खुफिया रखने का मकसद ये होता है कि पाकिस्तान या किसी भी मुल्क के जो एक कह लें कि दिफा पर बातें हो रही होती हैं बाज दफा दो मुल्कों के दरमियान, और वो बातें चाहते हैं कि कोई तीसरे मुल्क को पता ना लगे, तो इसलिए साइफर को खुफिया रखा जाता है, बताया नहीं जाता। और इस पे होता यह है कि साइफर को दबा के रखा जाता है कि किसी को पता ना लगे। जी। ये साइफ़र एक स्पेशल साइफ़र है, आपको पता है आजकल उसकी बड़ी बाज़ गश्त है और हर बंदा जो है उसकी ज़ुबान पे इस टाइम जो है वो साइफ़र का ही इशू जो है वो हाईलाइट किया हुआ है। इमरान खान ने मार्च के महीने में एक पेपर लहराया और पेपर लहरा कर अपनी पब्लिक को बताया कि ये साइफ़र है जो यूएस की तरफ से हमें रिसीव हुआ है और इसमें धमकी आमेज़ ज़ुबान और खुली मुदाखलत जो है वो की गई है हमारे इंटरनल मैटर्स के अंदर। और मुझे जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, सॉरी नो कॉन्फिडेंस जो है, मैं इसको दोबारा करूँ, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो इसके बाद टेबल की गई और फिर इमरान खान को रिमूव किया गया। तो ये कहने का मतलब अगर ताने बाने जोड़े जाएं तो इमरान खान साहब के मुताबिक ये साइफर ही एक्चुअल उनकी गवर्नमेंट का रिमूवल का जो है वो बाइस बना। इसमें कितनी सच्चाई आपको नजर आती है? नहीं, जरा मैं आपको मंजरनामा देता हूँ असल में साइफर है क्या, क्या कहानी है इसके पीछे और असल में क्या माजरा है इसके पीछे। देखिए जी, साइफर जो आया था, सबसे पहले तो आप ये जान लें
کہ عمران خان کی حکومت میں اور عمران خان کی حکومت گرانے کے 4 مہینے تک سائفر کو جھٹلایا گیا. بولا گیا کہ سائفر نہیں آیا, عمران خان ڈرامہ کر رہا تھا, عمران خان نے پروپیگنڈا کیا تھا جسے باقی حکومتیں بھی کرتی ہیں. اور اس میں درست بات بھی یہی ہے کہ جب بھی بیرونی مداخلت پہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کسی بھی حکومت کہیں بھی جاتی ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ جی امریکہ نے میری حکومت گرائی ہے, بیرونی مداخلت ہوئی ہے. تو یہ جو ایک ڈیموکریٹک چیز ہوتی ہے, ان سے لوگوں کو بھی یہ لگ رہا ہے, تعصب یہ گیا کہ عمران خان بھی اسی لیے یہ بات کر رہے ہیں کیونکہ ان سے حکومت نہیں سنبھلی, سائفر ایک حقیقت نہیں تھی. اب پہلا پوائنٹ یہ آتا ہے کہ سائفر کیا واقعی میں آیا یا نہیں. اس کا سیدھا جواب ہے کہ جی ہاں وہ آیا, اور آج جتنے بھی مخالف پارٹی تھی, اینٹی عمران خان پارٹیز تھیں, وہ اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ سائفر آیا. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کے پاکستان میں جو سائفر آیا, کیا وہ سائفر دھمکیاں میں تھا یا پھر نارملی جو ہوتا ہے. اب اس پہ دو میں آپ کو پوائنٹ رکھوں گا. پہلا پوائنٹ رکھتا ہوں ISPR صاحب کا, قابل احترام ہے, ڈیفنس ہے ہماری اور بڑا احترام بھی ہے مجھے. وہ اسی بات کو کوٹ کرتے ہوئے یہ بات کرتے ہیں کہ جی سائفر آیا, اور جو سائفر آیا ڈیموکریٹکلی یہ چیز غلط تھی. یہ ISPR صاحب کے ریمارک تھے. پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب جو اس وقت ہمارے پرائم منسٹر ہیں, یہ انہوں نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر یہ بات تصدیق کی تھی اور تردید کی تھی اس بات کی کہ جو پارلیمنٹرین سائفر کی بات کر رہے ہیں, اس سائفر میں دھمکیاں میں چیزیں تھیں اور واقعی میں ان کو بولا گیا تھا, لیکن آرگیو نہیں کر سکتے. اب دوسرا پوائنٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ دھمکیاں میں تھا, اس کا جواب بھی مل جاتا ہے کہ جی ہاں تھا. تو جب عمران خان کہہ رہا تھا کہ جی دھمکیاں میں خط آیا ہے اور اس سے بنیادی چیز یہ آپ کو بتا دی گئی ہے, تو پھر آپ کیوں اس چیز کو مان نہیں رہے؟ سب لوگوں نے جھٹلایا اس بات کو. بالآخر عمران خان نے اس چیز کو ایک جگہ پہ اکٹھا کیا اور بتایا کہ واقعی میں سائفر آیا تھا, سائفر ایک حقیقت ہے اور سائفر دھمکیاں میں تھا. اصل بات پہ کہ سائفر میں ایسا تھا کیا جس کی وجہ سے اتنا وابیلا مچا. جہاں پر ہم ایک رجیم چینج کی بات کرتے ہیں تو رجیم چینج کا ایک بڑا اور پاورفل پوائنٹ ہے سائفر. تو اصل سائفر کیا تھا, کیا لکھا ہوا کیا تھا, ڈونلڈ لو کی وہ کیا سٹیٹمنٹ تھی جس کی وجہ سے عمران خان ایسے سائفر کو لہرانا انہوں نے مناسب سمجھا تمام پاکستانیوں کے سامنے, اور سائفر کا اتنا کہنے کا پورے پاکستان میں ڈیبیٹ اس کی ہوئی, اتنا بابلا مچا. اب سائفر کی چند باتیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں, کیونکہ سائفر نہ میں نے پڑھا ہے نہ آپ نے پڑھا ہے, ہمارے پاس صرف ذرائع سے باتیں, اور جتنے میرے ذرائع ہیں ان سے مجھے جو بات پتہ لگی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جو سائفر میں مین چیز یہ لکھی گئی تھی کہ عمران خان ہماری پالیسیز کے مطابق سیاست نہیں کر رہا, اور ایک سفیر کو جا کے بتایا گیا جی آپ جائیں اور جا کے یہ کہیں کہ آپ کا جو پرائم منسٹر عمران خان ہے اس کو اتار دیں, اور اگر آپ عمران خان کو ریموو نہیں کرتے تو پھر ہمیں ایکشن لینا پڑے. مجھے یہ بتائیے آغا کہ یہ سائفر آخر اس کا جو مین سبجیکٹ تھا وہ کون تھا, یعنی کس کو کہا جا رہا تھا سفیر کے تھرو کہ آپ عمران خان کو ریموو کریں ورنہ ادروائز ہم کوئی بھی ایکشن لیں گے یا ہم آپ کو معاف نہیں کریں گے, جو بھی ہے. بہرحال مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو سائفر کا سبجیکٹ تھا, یعنی کس کو سبجیکٹ کیا گیا, کس کو یہ کہا گیا کہ عمران خان کو ریموو کریں ورنہ ہم آپ کو معاف نہیں کریں گے. دیکھیں یہ بات تو میں نہیں بتا سکتا کہ کس بندے کو کہا گیا تھا. obviously یہ میں تھوڑا پوائنٹ دے دیتا ہوں, یہ اسی بندے کو کہا گیا تھا جس کے اوپر طرح طرح کے الزامات ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ حکومت کون گرا سکتا تھا عمران خان کی؟ سفیر تو انڈر آتا ہے پرائم منسٹر کے, تو سفیر تو نہیں گرا پاتا. یہ بھی علیحدہ ہے, جتنی پولیٹیکل پارٹیاں 14 پارٹیاں, ان کے تو ملنے کا تصور ہی پیدا نہیں ہوتا تھا, تو وہ بھی نہیں گرا سکتے تھے. لاسٹ آ جاتے ہیں ہمارے پیارے جنرل قمر جاوید باجوہ, ہمارے سابق آرمی چیف. ایڈریس کس کو کیا جا رہا تھا یہ ہم اندازہ لگا سکتے ہیں. دیکھیں میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا, مگر یہ سمجھنے والی بات ہے کہ جی آپ ٹارگٹ کون گرا سکتا تھا عمران خان کی حکومت. اگر آج یہ سوال بچے سے بھی کریں اس وقت کون گرا سکتا ہے عمران خان کی حکومت, تو وہ ایک ہی شخص تھا, جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب. تو جنہوں نے حکومت ڈریسنگ کی گئی وہ قمر جاوید باجوہ صاحب تھے. اور یہ صرف میں آپ کو ایک کنسپٹ بتا رہا ہوں, باقی تو کوئی نہیں گرا سکتا عمران خان کی حکومت. تو ایڈریس بھی یہی کیا گیا کہ محترم آپ اس چیز کو کریں نہیں تو پھر ہمیں ایکشن لینا پڑے گا, مطلب کسی بھی فورن پالیسی کے اوپر. ریسنٹلی بھی عمران خان صاحب کا بیان آیا ہے
میں اس کے کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. خان صاحب نے جو بات کی وہ یہ ہے کہ اگر ہمیں گرانا تھا یا ہمیں اس بات پہ کرنی تھی تو میں نے پھر جا کے پوچھا تھا قمر جاوید باجوہ صاحب سے کہ کیا ایسا ہو رہا ہے. تو بقول عمران خان صاحب کے کہ ہمیں پاگل بنایا جاتا تھا, ہم لوگوں کو دونوں طرف گھمایا جاتا, نہیں جی ایسی تو کوئی بات ہی نہیں ہو رہی, بالکل ٹھیک ہے. اور دوسری طرف جا کے وہ 9 کروڑ سے ووٹنگ کے لیے تیاریاں بھی ہو رہی ہیں, فلانا چیزیں بھی ہو رہی ہیں. تو ہم لوگ تو بے وقوف بنے. بیسیکلی عمران خان کو استعمال کیا گیا, عمران خان صاحب کو یوز کیا گیا, اور یوز کرنے والا باجوہ تھا. قمر جاوید صاحب باجوہ صاحب تھے جنہوں نے پوری طرح سے عمران خان صاحب پہ بھروسہ, اور عمران خان صاحب بھی اندھا اعتبار کر بیٹھے تھے, اور عمران خان صاحب ہر طرف یہ بات کرتے تھے کہ جناب آپ نے یہ کرنا ہے تو وہ کر لیتے تھے. مطلب عمران خان صاحب اس وقت میرے خیال سے جہاں تک مجھے لگتا ہے پپٹ بنے ہوئے تھے. اور یہ اوکے. جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ان کے لیے غلط بھی گئی, نہیں کرنا چاہیے تھا انہیں, ان کی بہت بڑی غلطی بھی ہے, ایکسٹینشن دینا غلطی ہے جو آج وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں. بہرحال یہ جو ایڈریسنگ والا سوال ہے تو سبجیکٹ تو جنرل باجوہ صاحب کو کیا جا رہا تھا کہ باجوہ صاحب کو بتائیں, بیکوز جو فورن ہمارے آپ دیکھیں فورن جتنے بھی ہمارے دوست ہیں, رشیا ہو گیا, امریکہ ہو گیا, تمام دنیا بھر میں اگر آپ جائیں ان سے پوچھیں کہ پاکستان کو کون کنٹرول کرتا ہے تو بڑی سیدھا جواب میں آپ کو دوں گا. اگر آپ دنیا بھر میں نکلے تو وہ آپ کو ایک ہی چیز بتائیں گے کہ ڈیموکریٹکلی پاکستان چل ہی نہیں رہا, پاکستان کو کنٹرول ایسی طاقتیں کر رہی ہیں جو بہت پاورفل ہیں. یہ ان کے لوگ ہیں, آپ جا کے سروے کیجئے گا, اللہ آپ کو موقع دے. میں انشاءاللہ تعالی اگلے ہمارے جو پلانز ہیں میرے, میں اوورسیز آپ کے ساتھ جڑواؤں گا, اور وہ آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے باہر کے لوگ انشاءاللہ تعالی بتائیں گے آپ کو کہ کس طرح سے وہ لوگ کنسیپٹ رکھتے ہیں کہ پاکستان کو ڈیموکریٹکلی نہیں چلایا جاتا, ان کو کچھ چند پاورفل لوگ چلاتے ہیں. تو اس لیے اچھا ایڈریس ان کو کیا جانا تھا جو عمران خان کی حکومت کو گرا سکتے ہیں. جی اچھا اچھا, اب آگے چلتے ہیں. اور اگلی بات یہ ہے ہمارے پاس کہ اب اس ٹائم اعظم خان, آپ کو پتا ہے جو پرنسپل سیکرٹری تھے عمران خان کے, وہ ان کا 164 کا بیان ایک ٹی وی پہ آیا کہ جی انہوں نے 164 کا ایک مجسٹریٹ کے سامنے بیان دیا, اور انہوں نے بتایا کہ یہ سائفر ایک ڈرامہ ہے جس کو پولیٹیکلی مائلیج لینے کے لیے عمران خان نے یوز کیا, اور ان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن گئے. اور یہ آپ کے بڑے بڑے جید صحافی ہیں, انہوں نے اس کو بریک کیا. ایون وہ وعدہ معاف گواہ بننے سے پہلے ہی بریک کر چکے تھے کہ وہ وعدہ معاف گواہ بننے والے ہیں. اس میں ایک اگزامپل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ غریدہ فاروقی نے ایک دن پہلے بتا دیا تھا کہ اعظم خان جو ہیں وہ وعدہ معاف گواہ بننے جا رہے ہیں. تو اس کے بارے میں مجھے بتائیے کہ یہ جو 164 کا بیان ہے اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں, اس کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں, پہلی چیز میں آپ کو بتا دوں, اعظم خان صاحب پہ ابھی کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی ہے کہ انہوں نے واقعی میں یہ تمام چیزیں کی ہیں, کیونکہ خان صاحب کے متعلق خان صاحب کے سب سے قریبی ساتھی ہیں, انہوں نے بتایا تھا کہ میں جب تک ان سے سن نہ لوں اس بات کو تو مجھے بھی تردید نہیں ہوگی. لیکن میرے ذرائع کے مطابق اعظم خان صاحب نے یہ بات کی ہے, اور وعدہ معاف گواہ بننے جا بھی رہے ہیں وہ. اب یہ کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے اس پہ ہم آرگیو تب تک نہیں کر پائیں گے جب تک کوئی اور ہمارے پاس ذرائع سے خبر نہیں آ پاتی. بات یہ ہے دراصل یاسین بھائی کہ اس وقت جو سائفر کے 2 پوائنٹ آپ نے اس وقت اٹھائے, جو اگر کہہ بھی دیتے چلے وعدہ معاف گواہ بن جاتے ہیں اعظم خان صاحب, اور یہ بول دیتے ہیں کہ سائفر کے اوپر کھیلا گیا, سائفر بالکل غلط تھا, جھوٹا تھا, تو مجھے یہ بتائیے کہ سائفر واقعی میں غلط تھا. میں نے آپ کے سامنے شروع میں 2 پوائنٹ رکھے, پہلا جناب آئی ایس پی آر صاحب کا, اور دوسرا پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کا, اور ایسے کئی بیانات ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب سے جب پوچھا گیا کہ جی سائفر کہاں پر ہے, انہوں نے کہا سائفر فورن آفس میں پڑا ہوا ہے, آپ جا کے لے جا سکتے ہیں. مریم نواز صاحبہ سے منصور علی خان کے پوڈ کاسٹ میں جب پوچھا گیا, انہوں نے کہا تھا کہ سائفر عمران خان لے گیا تھا. پھر دوسری پوڈ کاسٹ میں انہوں نے بولا جی نہیں وہ تو ہمارے پاس پڑا ہوا تھا. تو آہستہ آہستہ کر کے انہوں نے سب نے مانا کہ سائفر حقیقت ہے, اور سائفر نہیں, آیا تھا. سائفر انہوں نے سائفر دیکھیں کا سن اعظم لیجیے. خان کو اگر آپ لے کر آتے ہیں تو یہ حکومت کے لیے کلہاڑی مارنا نہیں ہوگی, پیروں پہ کلہاڑا ہوگا اگر اعظم خان یہ بیان دے دیتا ہے. تو پھر اگر آپ سوچیں کہ جو ثبوت نکل کے آنے لگیں گے یہ خود نہیں سنبھال پائیں گے. جی اچھا, اس کے سائفر کی حقیقت کے اوپر لوگوں کو ایشو نہیں ہے. بہت سارے صحافیوں نے کہا کہ سائفر کی حقیقت کے اوپر مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ وہ سائفر عمران خان نے گم کر دیا. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ کیسے اگر گم کر سائفر, دیا؟ یاسین بھائی ایک منٹ بات سنیں, جی میں اس بات کو جواب دینا چاہوں گا. کیسے گم کر دیا؟ دیکھیں نکمے ہیں وہ صحافی جو یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان اپنے ساتھ سائفر کو لے کے چلا گیا. یار آپ یہ دیکھیں کہ سائفر فورن آفس میں پڑا ہوا ہے, جا کے لے آئے. آپ کو غلط لگ رہا ہے, رانا ثناء اللہ صاحب اس وقت سب سے زیادہ کرٹیک عمران خان کے, ان کا ریسنٹلی بیان آیا, وہ کہتے ہیں کہ جی سائفر جو ہے وہ تو فورن آفس میں پڑا ہوا ہے, جا کے لے آئے.
تو بھائی آپ کا ہی بندہ آپ کو جھٹلا رہا ہے، تو اس سے بڑی بات، اس سے بڑا ثبوت نہیں ملتا سر، اس سے بڑا ثبوت نہیں ملتا. کہاں اچھا عمران خان کی بات آپ کر رہے ہیں؟ چھوڑے سر یہ بات. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ اعظم خان کا جو بیان فلوٹ کیا گیا ٹویٹر کے اوپر، وہ اگر غور سے دیکھیں تو کامران شاہد اور غریدہ فاروقی نے سب سے پہلے لگایا. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ایک بیان ہی نہیں ہے، وہ ایک مثلا ڈائریکٹلی کمیونیکیٹ ہی نہیں کرتا. اس میں بتایا گیا ہے کہ جی اعظم خان صاحب نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے یا یہ سٹیٹمنٹ دی ہے. میرے ذرائع کے مطابق وہ ان صحافیوں کو فیڈ کیا گیا تھا فرام پی ایم ایل این کہ یہ بیانیہ آپ نے بنانا ہے. اگر آپ نے غور سے دیکھا ہو تو بریکٹ میں لکھا ہوا تھا کہ یہاں پر عمران خان کی یہ والی ویڈیو چلانی ہے. لیکن ان صحافی ماشاءاللہ میرے جیسے لوگ تھے، وہ بہت انٹیلیجنٹ تھے کہ انہوں نے ڈائریکٹلی اٹھایا اور پڑھے بغیر اپنے ٹویٹر کے اوپر لگا دیا. اور اب وہ اس کو جٹلا رہے ہیں، ساری دنیا اس کو جٹلا رہی ہے کہ یہ ایکچولی 164 کا بیان تو ہے نہیں، لیکن وہ بضد ہے کہ 164 کا بیان ہے. جبکہ وہ چیز کوٹ کی گئی، اور میرے پاس ذرائع یہ انفارمیشن بھی دیتے ہیں کہ باقاعدہ کچھ صحافیوں کے نام اور کچھ پولیٹیکل اینالسٹ کے نام میڈیا گروپس کو دیے گئے کہ آپ نے ان کو لینا ہے بیپر کے اوپر اور ان سے پوچھنا ہے. اور اس میں ایک آپ کے دوست فیصل وابڈا بھی ہیں. تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو لنکس ہیں، یہ ڈاٹس ہیں، یہ کنیکٹ ہو کر کیا بتاتے ہیں آپ کو کہانی کہ کیا اس سائفر کے معاملے کو صرف میڈیا کھیلا جائے گا، یا ایکچولی اس کو کورٹ آف لاء میں جا کر اس کے اوپر کوئی قانون کے مطابق کیس بھی بنے گا یا لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کر کے سزا بھی ملے گی؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ عدالتوں میں تو کبھی نہیں جائے گا. ہاں یہ عالمی عدالتوں میں ضرور چلا جائے گا جہاں پہ ایک طرفہ فیصلہ ہوگا، لیکن کبھی بھی عام عدالتوں میں یہ بات نہیں جائے گی. اور عام عدالتوں میں اگر یہ چلی جاتی تو ایک بہت اچھی بات ہے. میں چاہتا ہوں کہ یہ جائے عدالتوں میں، یہ بات جائے تاکہ کھل کے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو. یہ پتہ لگے لوگوں کو کہ بھائی عمران خان غلط ہے تو بھائی سزا دیں اس کو. سائفر اگر آپ کسی کو بھی دکھاتے ہیں یا بات کرتے ہیں تو ملک دشمن فیصلہ ہی ہے. اگر عمران خان نے ایسا کچھ کیا ہے تو عمران خان کو سزا بالکل ملنی چاہیے. کبھی میں نہیں کہتا کہ عمران خان کو آپ کیا کریں کہ آپ اس کو ٹال دیں یا نہیں کریں، بالکل. لیکن 90% یہ بیانیہ اگر آپ بناتے ہیں کہ جناب عمران خان نے سائفر پہ کھیلا ہے، عمران خان نے یہ کیا ہے، تو پھر میرے بھائی اپنے 90% پہ قائم رہیں اور جا کے عدالتوں میں کیس کر دیں. ابھی تک دیکھیں 1 سال ہو گیا ان کی حکومت کو، 1 سال پہلے کا عمران خان سائفر چلا رہا ہے، اتنا سب کچھ ہو گیا ہے. اگر انہوں نے لے کے جانا ہوتا یہ بہت پہلے لے کے جاتے. اور سائفر کا جو معاملہ ہے یہ میرے بھائی یاسین بھائی، یہ عبد القادر یونیورسٹی توشہ خانہ سب سے بڑا ہے. ان کو پتہ ہے کہ لوگ پھنس جائیں گے. سائفر اگر دکھانا پڑ گیا دنیا کے سامنے تو اس وقت یہ پاکستان کے اوپر بات نہیں آئے گی، نہ یہاں پہ پاورفل لوگوں تک بات آئے گی. یاد رکھیے گا یہ اتنا حساس بن جائے گا کہ یہ لوگ خود کنٹرول نہیں کر پائیں گے. یہ کبھی نہیں چاہتے کہ ان کی کوئی چیز آگے دکھے یا کچھ ایسا ہو جائے. یہ چاہتے یہ ہیں کہ بس سیدھی طرح سے ہم لوگ جو ہے کام کر کے آگے آ جائیں، عمران خان پہ تھوڑے بیانیات پہ الزامات لگائیں، عمران خان کو گندا کریں، ذاتیات پہ جائیں. سائفر پہ کبھی یہ کھیلیں گے نہیں. میرا نہیں یہ کیا کہتے ہیں سوچ کے یہ لوگ سائفر پہ کبھی جائیں گے، اور میرا نہیں خیال کہ جائیں گے کبھی. لیکن ہاں ایک اس کی بات جہاں پر آپ نے سوال کیا کہ کیا ہو رہا ہے، غریدہ فاروقی صاحب نے یہ بات کی، پھر کئی صحافیوں نے کاپی پیسٹ کر کے لگا دیا اس کو. تو میں اس پہ یہی بات کہوں گا کہ بہت دیر پہلے خان صاحب نے ایک بات کی تھی کہ ان میں سے بہت سے لکھے پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں، بہت سے لوگ پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں. تو اگر پڑھے لکھے ہوتے تو ریسرچ کرتے، اس چیز کو دیکھتے اور پھر آگے لے کر لیکن یہ کیا چیز ہوتی ہے بھائی، آپ نے ایک چیز کو اٹھایا ایسی کاپی پیسٹ کر دیا. تو بالکل ایسا نہیں ہونے والا. عمران خان نہیں کو آگا، پتا ہے کہ یار یہ لوگ کیا چیز کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا آگا میں اس بات پہ آپ کے اتفاق نہیں کرتا کہ بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں. اس میں ایک بات آپ کو بڑی اچھے طریقے سے پتا ہوگا کہ جاوید چودھری ہیں جو ایکسپریس پہ اپنا پروگرام کرتے ہیں، انہوں نے باقاعدہ ایک ریسرچ شیئر کی کچھ دن پہلے کہ اگر آپ واش روم میں ہوں اور آپ اس کی کموڈ کا جو بٹن ہے اس کو پریس کریں پانی کے، تو آپ کو جو سگنلز ہیں جی پی ایس کے وہ آپ کو کیچ نہیں کرتے. تو یہ تو مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کی انفارمیشن ٹھیک نہیں ہے کہ یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں. یہ تو بہت پڑھے لکھے ہیں، انہوں نے ہاں تو دیکھیں جاوید چودھری صاحب تو وہ تو ابھی آپ یقین کریں کہ بل گیٹس اور ان کے کیا ایلون مسک کے ساتھ رابطے ہیں. جتنی بڑی انہوں نے انوینشن کی ہے یہ میرے خیال سے شاید جاوید چودھری صاحب آنے والے وقتوں میں ناسا میں آپ کو دکھیں.
مجھے تو لگ رہا ہے شاید ناسا والے ان کو لے جائیں گے، کچھ ہی دن آپ کے ساتھ ہیں تو آپ ان کے پروگرام ڈیلی دیکھا کریں، وہ بہت ہی انمول ہیرے ہیں اور کچھ ہی دیر ہمارے پاس ہیں، سو ان کے پروگرام دیکھنا آپ کو جو ہے نا آپ کی انفارمیشن میں اضافہ کرے گا۔ اچھا بات چلتے ہیں آگے۔ اب غریدہ فاروقی ایک صحافی ہیں، آپ کو پتا ہے، لیکن وہ جو اپنی ٹویٹر ہینڈل کے اوپر یا پروگرام میں جس طرح سے پریزنٹ کرتی ہیں، وہ صحافی سے زیادہ کسی پارٹی کی ریپریزنٹیٹیو بن کے سپورٹ اس طرح اپنے آپ کو پریزنٹ کرتی ہیں۔ مثلا اس سائفر کے معاملے پہ انہوں نے پچھلے 3 دن میں تہلکہ خیز، ٹھیک ہے، پی ٹی آئی ختم شد، عمران خان ختم شد، یہ پچھلے 3 دن میں انہوں نے 50 دفعہ اپنی ٹویٹر ٹائم لائن پہ لکھا اور اپنے پروگرام میں جو ہے اس کی ہیڈ لائن بنائی۔ میرا خیال ہے کہ غریدہ شاید قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی وہ جو ججمنٹ ہے وہ پڑھنا بھول گئی کہ جب اسحاق ڈار نے 164 کا بیان دیا تھا تو قاضی فائز عیسیٰ کی ججمنٹ ہے کہ 164 کا جو آپ کی سٹیٹمنٹ ہے وہ تب تک ایڈمیسیبل نہیں ہے جب تک ایکیوزڈ سامنے نہیں ہے اور ایکیوزڈ اس کے اوپر جرا نہیں کر لیتا یا کوشچن نہیں کر لیتا۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان کے سامنے یہ 164 کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کی گئی ہے اعظم خان کی؟ کیا عمران خان نے ان کو کوشچن کیے ہیں اعظم خان کو؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، بالکل ایسی بات نہیں ہے، یہ سب پروپیگنڈا چلایا جا رہا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے عرض کی بات یہ کہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان کو کسی بھی طرح سے کیسے بھی کر کے کیسز میں لے کے آیا جائے، اور یہ آج آپ کے آن ایئر شو پہ یہ ضرور اس بات کو کوٹ کیجئے گا، ہائی لائٹ میں دیجئے گا کہ عمران خان کو ان لوگوں نے پورا پلان کر لیا ہے اور یہ سائفر کے ہی معاملے پہ اب عمران خان کو گرفتار کیا جائے گا، اور صرف گرفتار ہی نہیں کیا جائے گا، عمران خان کو ملک دشمن قرار کر کر یہ ملک میں افراتفری نو میں کو جیسے انہوں نے پھیلائی، اس سے بڑی افراتفری یہ حکومت پھیلائے گی۔ اور یہ حکومت جانتی ہے کہ سائفر کا جو معاملہ ہے اس کو ریزہ تو نہیں کرنا، اگر ریزہ ہوا تو اس کے ریشتے ان کی گلوں میں پھنس جائیں گے، اور ان کے گلوں میں اگر یہ پھنسے تو حلق سے ایک ہاتھ جائے گا جو نیو جرسی اور نیو یارک سے آئے گا اور ہاتھ سے حلق سے کلیجے نکال آئے گا۔ تو ان کو پتا ہے کہ یہ خطرناک ہے، انگار سے کھیل رہے ہیں، آگ سے کھیل رہے ہیں یہ لوگ، لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ سائفر پہ کھیلیں گے، اور اگر کھیلتے بھی ہیں تو عمران خان کو بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ جہاں تک بات رہی اعظم خان صاحب کی، میں ان سے تقریباً 3 سے 4 مرتبہ ان سے ملا بھی ہوا ہوں، اور میں نے بڑا ایک عرصہ ان کے ساتھ انٹرویو بھی کیے ہیں، بات بھی کی ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ انہوں نے ایسی بات، میرے پرسنل اوپینینز یہی ہیں، میں انسان ہوں، غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن مجھے ایسا نہیں لگتا کہ انہوں نے ایسی بات کی ہوگی۔ میرے پرسنل اوپینینز یہی ہیں کہ جب تک کوئی اہم خبر نہیں آ جاتی، ذرائع سے خبر نہیں آ سکتی، تو اس وقت تک ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز کو خاموشی سے بات کریں۔ غریدہ صاحب جتنا دماغ یا جاوید چودھری جتنا دماغ تو یاسین بھائی نہ آپ کے پاس ہے اور نہ اللہ نے ہمیں دیا ہے، تو نہ ہمیں غیب کا علم ہے، نعوذ باللہ ہم عام آدمی ہیں، گناہ گار ہیں، ٹھاٹ پہ پڑے ہوئے ہیں، انگریزی ہمیں آتی نہیں ہے، تو بس انتظار کرنا چاہیے کہ ہم دیکھ لیں کہ کوئی آگے معاملات ہوتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہم آگے چلیں گے اور بات کریں گے، دیکھیں گے کہ کیا معاملات ہیں، لیکن ابھی تک اس پہ کوئی بھی آرگیو کرنا میرے خیال سے مناسب نہیں ہے۔ جی اچھا یہ آخری بات اس میں اب کر لیں، اس کے بعد پروگرام کو وائنڈ اپ کریں گے۔ اچھا آگا ایک بات ہے کہ اگر آپ پروسیکیوٹر جنرل کی ویب سائٹ پہ جائیں نا اور 164 کے بیان کی پری ریکوزٹس دیکھیں تو وہاں لکھا ہوا ہے کہ جو بندہ یہ بیان دے رہا ہے وہ پولیس کسٹڈی میں کتنی دیر سے ہے یہ بتانا ہوگا، اور پلس اس کا جو ہے نا اس کے اوپر کوئی مثلا مقدمہ ثابت ہو چکا ہوگا، کوئی مقدمہ ثابت ہو چکا ہو اور اس کے اوپر کوئی پریشر نہ ہو ایکسٹرنل۔ اعظم خان تو آؤٹ آف نو ویئر ایک مہینے کی جو ہے وہ پتہ نہیں کہاں گم ہو گئے وہ یا کہیں نکل گئے، گھوم پھر کے سیر سپاٹا کر کے وہ آئے اور انہوں نے آ کر مجسٹریٹ کو بیان دے دیا، اور غریدہ فاروقی باقاعدہ اپنے آن ایئر نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتی ہیں کہ وہ خود غائب ہوئے تھے، ان کو کسی نے غائب نہیں کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر یہ کسی بھی کورٹ آف لاء میں تو ویسے ہی 164 کا جو بیان ہے یہ ایڈمیسیبل ہی نہیں ہے کیونکہ اس کے پری ریکوزٹ ہی پورے نہیں کیے گئے۔ تو آپ غریدہ فاروقی کو کیا مشورہ دیں گے کہ وہ کوئی بھی سٹیٹمنٹ دینے سے پہلے کیا کیا کریں؟ جاوید چودھری کے پروگرام دیکھیں یا کامران شاہد کے پروگرام دیکھیں؟
اچھا جی، بات دراصل یہ ہے کہ غریدہ فاروقی ہو گئی، حامد میر صاحب ہو گئے، یہ سب ایک پرومیننٹ صحافی ہیں، کئی عرصے سے کام کر رہے ہیں، میں بڑی عزت کرتا ہوں، میں احترام کرتا ہوں، جاوید چودھری صاحب کی بڑا احترام کرتا ہوں، مگر اصل بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو مسئلہ یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے ہم لوگوں کو ایڈز آنا شروع ہو جائے، جو ہمارے کام بند ہوئے ہوئے تھے۔ اصل مسئلہ ان کو یہ ہے کہ جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو عمران خان صاحب کے یہ اوپینینز تھے جو لاکھوں روپے کی ایڈ حکومت جو ہے برباد کرتی ہے ٹی وی چینل پہ چلا چلا کر، تو ان کو ہٹا کر کوئی ایک پروگرام لے کر آیا جائے جو غریب عوام کی ریلیف ہو۔ صحت کارڈ آیا، لنگر خانے آئے، اور تو جتنے بھی صحافی تھے انہوں نے یہ دیکھا کہ یار ہمارے تو گھر بند ہو رہے، تو پھر انہوں نے چڑھائی کر دی عمران خان پہ اور ایسی باتیں کرنا شروع کر دی۔ تو غریدہ صاحب بھی ان میں سے ایک ہی صحافی ہیں جن کو یہ لگتا ہے کہ عمران خان ان کو فلاں طرح سے اگر یہ جگڑ لے گی تو ان کی بات کو مانا جائے گا، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے۔ اور جہاں تک بات رہی اس چیز کی جو آپ نے سوال کیا سائفر کے متعلق 169 پہ، تو بغیر تصدیق کیے چڑھا دینا نیوز کو، یہ انہی کے کام ہے جن کو کال آتی ہیں اور کہتے ہیں کہ جی بھائی لگا دو نیوز کو، ابھی لگانا ہے، اور پھر اس کے بعد ٹائم نہیں ہے تو پھر اس کو لگا دیا جاتا ہے، اور پھر آپ کی جیب میں ایک سفید کلر کا لفافہ آ جاتا ہے جن میں ڈالرز کی شکل میں کئی پیسے ہوتے ہیں، تو بھائی کس کو اچھا نہیں لگے گا۔ اور یہ مقبول جان صاحب کا ایک بیان تھا، میں آپ کو سنواؤں گا، سینڈ بھی کروں گا، یاسین صاحب آپ نے سننا ہے، وہ انہوں نے کہا تھا کہ جب کسی صحافی کے پاس گاڑی آ جائے، پیسے آ جائیں جیب میں، اس کو پتہ لگ جائے کہ یار میں بڑا مطلب کہ ٹھاٹ باٹ میں چل رہا ہوں، تو اس کو کبھی نہیں چاہے گا کہ وہ مجھ سے چھینے، تو وہ چاہے گا یہ برقرار رکھنے کے لیے اس کو لفافہ لینا پڑے، جھوٹ بولنا پڑے، جھوٹ کا سہارا لینا پڑے، تو وہ لے گا۔ میری بس یہی دعا ہے کہ غریدہ صاحبہ آپ ایک اچھی صحافی ہیں، جاوید چودھری صاحب اچھے صحافی ہیں، میں کسی پہ تنقید نہیں کر رہا، لیکن خدا را حق کا ساتھ دیجئے، پاکستان پہ رحم کیجئے۔ جہاں تک آپ کی بات ہے، سائفر کی بات ہے، سائفر ایک حقیقت ہے اور یہ اب کھل کے سامنے آ رہا ہے۔ دیکھیں اس میں 2-3 پوائنٹ میں ایڈ کرتا جاؤں اگر آپ اجازت دیں مجھے، جی کہ جی جی عمران خان صاحب نے، دیکھیں عمران خان صاحب کی کئی غلطیاں ہم لوگوں نے اس پروگرام میں کوٹ کی ہیں۔ عمران خان صاحب کی غلطیوں کا خمیازہ پی ٹی آئی کے آج لوگ بھگت رہے ہیں۔ آج پی ٹی آئی کے لوگ جو جیلوں میں ہیں، پابندیاں بھگت رہے ہیں، یہ عمران خان صاحب کی غلطیاں ہیں اور یہ سامنے آئی ہیں۔ سب سے بڑی غلطی جو عمران خان صاحب کی تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دی۔ دوسری، اندھا یقین کرنا، بزدار پہ اندھا یقین کرنا، باجوہ صاحب پہ اندھا یقین کرنا، اور پھر جب آپ کی حکومت جاتی ہے تو آپ یہ مانتے ہیں کہ جی میں نے باجوہ صاحب پہ اندھا یقین کیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ سائفر جس دن آپ کے پاس آ گیا تھا، میرا یہ مشورہ تھا کہ آپ اسی وقت فورن آفس کو کال کرتے اور پوچھتے کہ یار یہ معاملہ تھا کیا، اور پھر اس کے اوپر کوئی ایکشن لیتے، امیڈیٹلی ایکشن لیتے۔ آپ نے انتظار کیوں کیا؟ میرے سوالات ہیں کچھ۔ انتظار کرنا کس لیے بنا تھا؟ اندھا اعتبار آپ نے کیا، تو یہ بہت سی غلطیاں ہوئی ہیں۔ جب آپ کو یہ معلوم ہو گیا تھا تو پھر آپ ایک کمپین چلاتے جس میں آپ یہ بتاتے کہ انٹرنیشنلی طور پر اصل میں ہو کیا رہا ہے۔ امریکہ ہمیشہ ایسی کرتا ہے، یہ ہم سب کو اس بات کا علم ہے کہ کتنی بڑی پاور یہ ہمیشہ سے کسی بھی ملک کو کنٹرول اگر کرنا ہو نا یاسین بھائی، تو 3 طریقے سے کنٹرول کیا جاتا ہے ملک کو۔ پہلا کہ آپ ان کی بنی بنائی ڈیموکریٹک الیکٹیبل حکومت جو ہوتی ہے اس کو گرا دیں، آپ بالکل ختم کر دیں، یہ پہلا پوائنٹ ہوتا ہے، آپ بالکل ختم کر دیں۔ بولنے والے جو لیڈر ہوتے ہیں ان کو پابندی لگا دیں اور پھر اپنی کٹ پتلی حکومت بنا دیں، پھر آپ کا ملک ہو گیا۔ آپ جو کروانا چاہے کرا سکتے ہیں۔ تو اب ایمانداری سے بتائیے ہمارے ملک میں کیا یہ سب نہیں ہو رہا؟ بالکل ہو رہا ہے۔ ہمارے ملک میں جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے یہ انتہائی افسوسناک ہے کہ بالکل کٹ پتلی حکومت بن چکی ہے جو آہستہ آہستہ کر کے دیمک کی طرح پاکستان کو کھاتی چلی جا رہی ہے، اور ابھی کچھ بھی پتہ نہیں لگ رہا کہ اصل میں ہونے کیا والا ہے۔ انفلیشن ریٹ آپ دیکھ لیں جا کے 59% بڑھ چکا ہے۔ غربت، بے روزگاری نے ڈاکے ڈالے ہوئے ہیں ہمارے اس ملک میں۔ پاکستان میں ایک بچہ پڑھ نہیں پا رہا اپنے، آپ جا کے لٹریسی ریٹ چیک کیجئے، آپ کو پتہ لگے گا پاکستان کہاں پر پہنچا دی ہے ان لوگوں نے۔ آج آپ کو 22 جولائی کو ہڑتال جاری ہے پورے پاکستان میں کہ پیٹرول پمپ نہیں ملیں گے، آپ کو پیٹرول نہیں دیا جائے گا۔ اب یہ سمجھنے کی جی پاکستانی عوام بہت بڑی پاگل ہے کہ جی 22 جولائی کو آپ نے پیٹرول کی ہڑتال کرنی ہے۔ کچھ دنوں پہلے یاسین بھائی آپ کو یاد تھا کہ انہوں نے پیٹرول کے ریٹ گرا دیے تھے۔ تو اتنا یہ بے وقوف سمجھتے ہیں عوام کو کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ اندر کھاتے کون ملا ہوا ہے، یہ کیا کروا رہا ہے، کون ہڑتالیں کرواتا ہے۔ سب سامنے آ گیا۔ اس وقت پیٹرولیم لیوی 70 روپیز کی جا رہی ہے، اس سے بھی کم کی 60 روپے کی جا رہی ہے، اور اس وقت آپ پیٹرول کتنا دے رہے ہیں؟ 250۔ اور 250 میں بھی پیٹرول پمپس کے مالکان کو یہ اگر لگ رہا ہے کہ جی بہت ہم لوگوں نے بات کر لی، تو سر یہ ساری بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ کس طرح باتیں جا رہی ہیں اور کیا کرنے جا رہی ہیں۔
اور یہی ایک چیز تھی جس کے پہ چیخ چیخ کے عمران خان بتایا کرتے تھے اور یہ مقبول جان صاحب بتایا کرتے تھے, عمران ریاض بتایا کرتے تھے. غریدہ فاروقی نے بات کی کہ وہ تو خود غائب تھے, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. عمران ریاض 70 دن ہو گئے, 71 ڈیز ہو گئے ہیں ان کو غائب ہے, جبری گمشدگی ہے, اغوا کیا گیا ان کو, لیکن بتایا کیا جاتا ہے؟ بتایا جاتا ہے کہ جی وہ خود غائب ہوئے. رانا ثناء اللہ صاحب ٹی وی پہ ٹیلی ویژن پہ آ کے کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. غریدہ فاروقی, اب سمجھے ذرا بات کو, یاسین صاحب اعظم خان کے بیان پہ کہتے ہیں کہ وہ خود غائب ہوئے اور غریدہ فاروقی پرومیننٹ صحافی پاکستان کی کہتی ہے کہ وہ خود غائب ہوا ہے. اور رانا ثناء اللہ صاحب بھی کیمرے پہ آئے کہتے ہیں کہ عمران ریاض 71 ڈیز سے جو غائب ہے وہ خود غائب ہوا ہے, وہ خود غائب ہے. تو اب آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ یہ کہاں پر کیا چیز کر رہے ہیں. بالکل آپ دیکھیں, میں یہ مانتا ہوں کہ ہر صحافی کسی نہ کسی پارٹی کی بیٹ کو فالو کرتا ہے, جو یہ غلط بھی نہیں ہے, بالکل آپ کریں. میری طرف سے میں آپ کو یاسین بھائی ایک سوال کرتا ہوں, مجھے ایک بات بتائیں, ایک صحافی کا نام لے کے بتائیں جو پوری طرح سے نیوٹرل صحافی کر رہا ہو اور کسی بھی پارٹی کو سپورٹ نہ کرتا ہو یا کسی پارٹی کی بیٹ کو فالو نہ کرتا ہو. آپ کو ایک صحافی بھی نہیں ملے گا. تمام صحافی یہی کام کر رہے ہیں, مگر ابھی جو بات ہے وہ حق اور سچ کی جنگ ہے. آپ کو اگر کوئی برا دکھتا ہے تو آپ اس کی تعریف, آپ اس کی برائی کریں, آپ بتائیں کہ یار یہ غلطی ہے. اختلاف جس معاشرے سے ہٹ جاتا ہے وہ معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے. اس وقت آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ پاکستان کس دہج پہ آیا ہوا ہے. تو میری دعا ہے ان سب کو کہ جو لوگ یہ سب اس طرح کے پروپیگنڈا چلا رہے ہیں تو ملک پہ تھوڑا رحم کریں اور ملک کو تھوڑا جو بالکل ہے نا جینے دیں, اور جینے دیں, اور کیا کہہ سکتے ہیں ان کے لیے سر. بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ آغا, آپ نے بڑا قیمتی وقت دیا. انشاءاللہ کل ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ عوام کو ایجوکیٹ کریں گے اور ان کے ساتھ آپ کا ایک ایکسپرٹ انالیسس جو ہے وہ شیئر کریں گے. تب تک ہمیں اجازت دیجیے گا, اور پلیز آپ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل کا آئیکن لازمی دبا دیجیے گا تاکہ آپ کی سپورٹ ہمارے ساتھ رہے. اور انشاءاللہ ملیں گے اگلے پروگرام میں, تب تک ہمیں اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.